तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का सबक सूरत नंबर 7 की आयत नंबर 168 से शुरू होगा इंशाअल्लाह। पहले मैं इंग्लिश में और फिर इंशाअल्लाह उर्दू में उसका तर्जुमा पढ़ूंगी। मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री, जैसे कि लास्ट टाइम सिस्टर नुदरत ने कुरान स्टडी की थी, और ये यहूदियों के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला हमें उनकी हिस्ट्री बता रहे हैं। तो ये पीछे से वही तसलसल जो है अभी तक जारी है, आगे आयत नंबर 168 में भी इंशाअल्लाह। तो कि किस तरह यहूदियों ने अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं साबित की बेहरुमती की थी, और किस तरह उनके पास याद दहानियाँ अल्लाह ताला की आती रही और वो उसे नज़रअंदाज करते रहे, और आखिर में किस तरह अल्लाह ताला ने उनके लिए सज़ा के तौर पर उनके खिलाफ ऐसे लोग खड़े कर दिए जो उन पर शदीद जुल्म सितम करते रहेंगे। और अल्लाह ताला ने कहा है कि ये सब कि अल्लाह ताला की बेइंतहा रहमतों, मुअज्जात और हर चीज़ को देखने के बावजूद वो उन्होंने गलत रास्ता जो है उसको चुना, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला की उन पर नाराज़गी आई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह 7 आयत नंबर 168। We scattered them among many communities throughout the land. Some of them were righteous and some were less than righteous. We tested them with prosperity and hardship that they may return. हमने उन्हें ज़मीन पर मुख्तलिफ कौमों के दरमियान बिखेर दिया। उनमें से कुछ नेक थे और कुछ कम नेक थे। हमने उनकी खुशहाली और मुश्किलात के साथ आजमाइश की ताकि वो वापस आ सकें। तो ये यहाँ पर अल्लाह ताला यहूदियों के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह उनको ज़मीन पर मुख्तलिफ कौमों के दरमियान बिखेर दिया, जब उन्होंने मुसलसल अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी की, इतने मुअज्जात देखने के बावजूद कि वो कोई एक मुल्क या एक बड़ी कम्युनिटी बनाकर ना रह सके। वो मुख्तलिफ कौमों के दरमियान जो हैं वो थोड़े थोड़े लोग रह करके अल्लाह ताला ने उनको बिखेर दिया। अल्लाह ताला हमें बता रही है कि उनमें से कुछ थे यहूदी जो नेक थे और कुछ थे जो कम नेक थे। इसका मतलब है वो अम, नेक लोग नहीं थे असल में। तो अल्लाह ताला ने उनकी हर इंसान जो है, हम देखें खुद अपने आप को भी रख कर के अल्लाह ताला हमारी आजमाइश जो है, यकीनन जो भी इंसान इस दुनिया में आया उसकी आजमाइश तो हर सूरत में होनी है। तो अल्लाह ताला ने उनकी भी आजमाइश की, उनमें से एक खुशहाली देकर कि उनको वाफिर जो है दुनिया के हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको पैसा दिया और उनको खुशहाली दी। और फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद मुश्किलात के साथ भी, हार्डशिप के साथ भी उनकी आजमाइश की। और ये जब आजमाइश की तो उसका मकसद ये था कि शायद वो वापस अल्लाह ताला के सीधे रास्ते पर आ जाए, कि अल्लाह ताला ने उनको बेइंतहा पैसा दिया, हर चीज़, हर नेमत उनको अता फरमाई, कि शायद वो शुक्रगुजार बने और शुक्रगुजार बन के वो वापस अपने रब की तरफ पलट आए और नेक हो जाएं। और फिर अल्लाह ताला ने उनको हार्डशिप, मुश्किलात के साथ जो है उनकी आजमाइश की, कि शायद मुश्किल के वक्त में वो बाकी सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला को पुकारें और उनसे मदद मांगें, और शायद वो इस हार्डशिप की वजह से वापस अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ आ जाए। तो सेम सिस्टम हर इंसान के साथ है, और उनके साथ भी अल्लाह ताला ने
ان کو یہ آزمائشیں دیں کہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے کہ واپس سیدھے راستے پر انسان چلا جائے، لیکن جو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خوشحالی میں ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور تر ہوتا جاتا ہے، تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے میں بہت طاقتور ہوں، بہت پاور آ گئی ہے میرے پاس۔ اور ہارڈ شپ میں بھی ایک ایسا ٹائم ہے جس میں بہت سے سخت دل بھی انسان جو ہے وہ واپس اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے۔ تو لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وقت بھی جن کے دل اتنے سخت ہیں کہ وہ اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، وہ زمین پہ ہی مختلف اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے رہتے ہیں اور ان سے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 169 Subsequent to them he substituted new generations who inherited the scripture but they opted for the worldly life instead, saying we will be forgiven. But then they continued to opt for the materials of this world. Did they not make a covenant to uphold the scripture and not to say about God except the truth? Did they not study the scripture? Certainly the abode of the hereafter is far better for those who maintain righteousness. Do you not understand? اس کا اردو ترجمہ ہے، ان کے بعد اس نے نئی نسلیں پیدا کی جنہیں کتاب وراثت میں ملی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر دنیاوی زندگی کا انتخاب کیا کہ ہمیں بخش دیا جائے گا، لیکن پھر انہوں نے اس دنیا کے سامان کا انتخاب جاری رکھا۔ کیا انہوں نے کتاب کو قائم رکھنے اور اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے کتاب کا مطالعہ نہیں کیا؟ یقیناً آخرت کا ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو نیکی برقرار رکھتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں پر اب وہ جو جنریشن تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج کر اور کتاب بھیج کر اپنا پیغام دیا اور مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اس میں سے میجورٹی جو تھی وہ کرتے رہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی۔ تو اس کے بعد ان کی جو نئی نسلیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انہیں کتاب جو تھی وہ وراثت میں ملی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر دنیاوی زندگی کا انتخاب کر لیا کہ ہم تو بخشے جائیں گے۔ جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جو ہے محمد کی امت ہیں، تو ہم تو صرف ایک دفعہ وہ جو غلط کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں تو بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح سب نے، عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی اس طرح کی خوش فہمی جو ہے اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہے کہ انہیں بھی بخش دیا جائے گا۔ یہ کہہ لیں کہ وشفل تھنکنگ جسے کہتے ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے اس دنیا کے سامان کا انتخاب جاری رکھا، مصروف رہ گئے۔ جنریشنز جو ہیں ان کے بعد کی مسلسل اس دنیاوی زندگی کے مال کے حصول میں کہہ لیں کہ وہ بیزی رہ گئے، آخرت یا اپنی روح کی گروتھ، سول کی گروتھ کے اوپر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اسکرپچر کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے کتاب کو قائم رکھنے اور اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہنے کا عہد نہیں کیا تھا؟
یہ ان کا کوننٹ تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد تھا کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ مضبوطی سے تھام کے رکھنے سے مراد کہ ان کی زندگی بالکل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ کہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، کہ جو کتاب ان کو وراثت میں ملی، یعنی اللہ تعالیٰ کا اسکرپچر، انہوں نے اس کو غور سے اس کو نہیں پڑھا۔ یقیناً آخرت کا ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو نیکی برقرار رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ نیک زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں گے، اپنی ایوری ڈے لائف میں اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو اپلائی کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے نیک زندگی گزارنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن جیسے کہ میجورٹی آف مسلمانوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، اگر آپ دیکھ لیں یہ 3 مذاہب جو اہل کتاب ہیں، ان سب نے کتاب کا ریلی مطالعہ نہیں کرتے۔ مسلمانوں نے کتاب کو لپیٹ کے اونچائی پر رکھ دیا ہے، گھر میں سب سے اونچے مقام پہ وہ رکھ دیتے ہیں، تاکہ جو ہے بس یہ ہے کہ قرآن کو پیٹ نہیں کرنی چاہیے اور یہ ہمارے سروں سے اوپر کی جگہ پہ رہے، ہیڈ لیول سے اوپر۔ اور وہ قرآن کو اس وقت نکالتے ہیں جس وقت دلہا دلہن کو شادی کے بعد نیچے سے گزارنا ہو، ورنہ اگر آپ کہیں کہ اس کو مطالعہ کرنے کے لیے، ریلی اس کی اسٹڈی کرنے کے لیے، تو وہ بڑے ہی کم لوگ آپ کو اس دنیا میں نظر آئیں گے۔ ایسا ہی عیسائیوں اور یہودیوں کی نئی جنریشنز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ بھی اس خوش فہمی میں ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اور دنیاوی زندگی کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو قیمتی وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے کہ شاید کہ ہم اپنے آپ کو معاف کروا سکیں، ایٹ لیسٹ کوشش کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا بتایا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے before dawn recite the Quran, dawn at the time of dawn، کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب قرآن کو اونچی آواز میں پڑھیں، سمجھیں اس کو۔ تو تھرو آؤٹ دا ڈے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ یہ احکامات ہمیں ملے ہیں یقیناً یہودی اور عیسائیوں کی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی احکامات دیے، جیسے قرآن کی ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو اس کے کانٹینٹ ہے، اس کا مواد جو ہے، اس کو یاد رکھو تاکہ تم بہتر زندگی گزار سکو، تاکہ تم نیک زندگی گزار سکو۔ بار بار اس چیز کی تلقین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ گمراہی میں اور غرق ہے اس دنیا کی زندگی میں صبح سے شام تک۔ 170 آیت نمبر۔ Those who uphold the scripture and observe the contact prayer, salat, we never fail to recompense the pious۔ جو لوگ کتاب کو تھام کر رکھتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم متقیوں کو اجر دینے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اسکرپچر کو پڑھتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان احکامات کے مطابق ذہن میں رکھتے ہیں، اور اگر غلطی ان سے ہو جائے کہ وہ کسی گناہ میں
غلطی سے گر جاتے ہیں یا ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں اور اپنی نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ، ہر چیزوں کی، تو ایسے متقیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی اجر دینے میں کوتاہی نہیں کرتا. تو نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں بھی تمام اچھی چیزیں ہیں، اور یقیناً آخرت جو ہے اس میں صرف نیک لوگوں کے لیے ہی اچھی چیزیں ہیں. تو آیت نمبر 171 171. We raised the mountain above them like an umbrella, and they thought it was going to fall on them. You shall uphold what we have given you strongly, and remember the contents thereof, that you may be saved. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ یہ پھر بعد میں آنے والی نسلیں نے جنہوں نے کتاب کو لیا تھا وہ بھی اس دنیا میں بیزی ہو گئے اور انہوں نے اپہولڈ نہیں کیا کمینڈمنٹس کو، لیکن جو ان کے آبا و اجداد تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ریز کر دیا جو کہ ہوا میں معلق ہو گیا، بلند ہو گیا، اور وہ ایسے بلند ہوا کہ جیسے ایک چھتری سر کے اوپر آ جاتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ ان کے سروں کے اوپر کر کے تو ان سے عہد لیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ان کے اوپر ان کے سروں پر گر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ اٹھا کر ان سے عہد لیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے قائم رکھو اور اس میں موجود مواد کو یاد رکھو. تو جتنے بھی مواد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کمینڈمنٹس ہیں کہ کیا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز، ایک ایک حکم جو ہے اس کو دیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اسٹریٹ کمینڈمنٹس ہیں جو جب حکم آتا ہے، جب کوئی لا دیا جاتا ہے تو اس لا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہو. تو اس دنیا میں دیکھ لیں کہ جب کوئی لا قائم ہوتا ہے تو اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے سیدھے اور سادے لفظوں میں آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا لا جو ہے کہ وہ بالکل کلیئر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت سے بتا دیا ہے کہ میجورٹی آف دا کمینڈمنٹس کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، کسی کا حق مت مارو. یہ ساری سیدھی سیدھی کمینڈمنٹس ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون اور جو مواد کہہ لیں کہ اس کتاب میں ان کو دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ اس کو مضبوطی سے تم پکڑ کر رکھو گے اور شاید کہ تمہیں معافی مل جائے، شاید کہ تم واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب آؤ تو تمہارے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ ہو. تو اس سب کے باوجود جو ہے انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ ہوا تھا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا، اور جن لوگوں کے ساتھ ہوا وہ بھی چند لوگ ہی اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے میں کامیاب ہوئے اور اس کو اپلائی کرنے کے قابل ہوئے. آیت نمبر 172 172 اس کی ہیڈ لائن ہے We are born with instinctive knowledge about God. Recall that your Lord summoned all the descendants of Adam and had them bear witness for themselves. Am I not your Lord? They all said, Yes, we bear witness. Thus you cannot say on the day of resurrection, We were not aware of this.
اس کا اردو ترجمہ ہے، اور ہم اللہ کے بارے میں فطری علم کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ یاد کرو کہ تمہارے رب نے آدم کی تمام اولاد کو بلایا اور ان سے اپنے آپ کے لیے گواہی لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا، ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ لہٰذا قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ Thus every اس کا فٹ نوٹ ہے، thus every human being is born with an instinctive knowledge about God۔ اس طرح ہر انسان اللہ کے بارے میں فطری علم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بفور انسان کو اس زمین پر بھیجنے سے پہلے آدم کی تمام اولاد کو بلا کر، یعنی کہ جتنے بھی انسان ابھی تک آئے ہیں اور جتنے اینڈ آف دا ورلڈ تک آئیں گے، سمجھو جتنے بھی بلین ہیومن ریس ہوگی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اسائن کرنے سے پہلے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے اس وقت گواہی دی تھی، انکلوڈنگ میں اور تمام بہن بھائی جو سن رہے ہیں، ہم سب نے، کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب قیامت کے دن جو ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا۔ اب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فطری علم ہے جس کے ساتھ ہر انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان اس سوچ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیٹ سے کسی کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے یا کوئی آرگنائز ریلیجن اس نے اس کو فالو نہیں کیا، کسی اسکرپچر کو فالو نہیں کیا، پھر بھی ہر انسان کے اندر ایک یہ فیلنگ ضرور ہے کہ دیر از گاڈ، کہ کوئی ایسی ہستی جو بہت پاورفل ہے، کوئی ایسی ہستی جس نے یہ تمام کائنات جو ہے اس کی تخلیق کی ہے۔ اس کو چاہے انہوں نے گاڈ کا نام دیا ہے یا نہیں دیا، لیکن سم تھنگ وچ از وے مور پاورفل جو ہے ان سے وہ اس کی ورشپ کہہ لیں کہ یہ ان کے ساتھ ایک علم نالج موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اتنی مہربانی کی ہے کہ اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، اپنے اسکرپچرز بھیجے ہیں، جس میں ہمیں اس چیز کا علم دیا ہے کہ اس ڈائمنشن میں چاہے اگر تمہیں یاد نہیں بھی ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم لوگ مجھے یہ گواہی دے چکے ہو، تمام انسان۔ اور جب اس دنیا کی ڈائمنشن سے ہم واپس اس ڈائمنشن میں جائیں گے تو ہمیں ہر چیز بالکل کلیئر اس وقت ہمیں یاد ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف طریقوں سے بے انتہا ہیلپ، مدد بھیجی ہے ہم انسانوں کے لیے، تاکہ شاید کہ ہم واپس اپنے رب کی عظمت کو پہچان سکیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں جو کریشنز، دوسری کریشنز ہیں، ان کو دیکھیں، خود اپنی کریشن انسان اپنی باڈی کے اوپر غور کرے، اور پھر اس کے بعد انسان اس چیز کو محسوس مطلب کرنا چاہیے اس کو، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ دیر از گاڈ۔ کچھ لوگ اس کو یونیورس کہہ کر پکارتے ہیں کہ یونیورس ہیز ڈیسائیڈڈ، کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے ہمارے ساتھ اب ایسا ہوگا۔ بٹ دس از بیسیکلی ایک یہ ایک فطری علم ہے جس کے ساتھ ہر انسان پیدا ہوا ہے۔ اور یہ سب چیز جو ہے، دیکھیں، بلیونگ ان دا ان سین، سورہ نمبر 2 جو ہے البقرہ، اس کی شروع کی آیتوں میں ہے کہ بلیونگ ان دا ان سین، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو فزیکلی ویسے اس دنیا کی ڈائمنشن میں ہم نے نہیں دیکھا جسے ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ ایک اینٹیٹی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ روشنی ہے یا جو بھی چیز ہے، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔
لیکن دنیا کی ہر کریشن کے اندر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں. ہی از ایوری ویئر، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اومنی پریزنٹ، اومنی پوٹینٹ، اومنیسینٹ. وہ ہر جگہ پر، ہر چیز میں، ہر انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ وی ہیو ٹو بلیو ان دا انسین. ہم نے اینجلز نہیں دیکھے، وی بلیو ان اٹ. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھا اس ڈائمینشن میں، لیکن وی ہیو ٹو بلیو ان دا انسین. اٹس اے پارٹ آف دا ٹیسٹ. سو اس کا اگلی آیت ہے، میں اس کو بھی پڑھتی ہوں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. Nor can you say it was our parents. آیت نمبر 173 173. Nor can you say it was our parents who practiced idolatry and we simply followed in their footsteps. Will you punish us because of what others have innovated? 174. We thus explain the revelations to enable the people to redeem themselves. So نہ ہی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے والدین تھے جو شرک کرتے تھے اور ہم صرف ان کے نقش قدم پر چلتے تھے. کیا آپ ہمیں دوسروں کی بدعتوں کی سزا دیں گے؟ ہم اس طرح آیات کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے لیے نجات پا سکیں. So this life is our last chance to return to God's kingdom. See introduction. یہ زندگی ہمارے لیے اللہ کی بادشاہت میں واپس آنے کا آخری موقع ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب جو ہمیں فطری علم دے دیا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے والدین تھے جو شرک کرتے تھے، یا اللہ ہمیں جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا ہم تو صرف ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کی پیروی کی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو آپ ہمیں ان کے شرک کی یا ان کی بدعتوں کی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ والدین کے پاس بھی، کیونکہ جیسے یہاں پر ہے کہ فطری علم کہ دیر از ون گاڈ، کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، یہ فطری علم لے کر ہر انسان پیدا ہوا ہے، چاہے وہ ہمارے والدین ہیں، چاہے ہم خود ہیں، چاہے آگے ہماری اولاد ہے، سب کے پاس یہ فطری علم موجود ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دماغ، آنکھیں بھی دی ہیں، اور اپنی رحمت کے ساتھ انہوں نے اپنی نبی، رسول اور اپنی کتابیں بھی بھیجی ہیں جو موجود ہیں، جو صدیوں سے موجود ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے لیے آخرت کا فیصلہ یہ اس نے خود چوز کرنا ہے کہ وہ اس دنیا کو چوز کرتا ہے یا ہیئر آفٹر کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات جو ہیں ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں ایکسپلین کر دیا ہے، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ انسان جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسکرپچر کو پڑھے وہ اپنے لیے فارگیونیس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کرے، اگر غلط راستے پر ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لا سکے. اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے غفور الرحیم ہے کہ ایج آف 40 تک تو ویسے ہی ہمیں انہوں نے ایک گریس پیریڈ دیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے اگر کوئی اس دنیا سے جو ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ 40 سال سے پہلے ہو جاتا ہے، تو اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ ایج آف 40 جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ ایج آف 40 ہے 40 سال تک. تو 40 سال کے بعد 40 سال تک کا گریس پیریڈ ہے کہ ہم چوز کر سکیں اپنے والدین کے راستے پر، یا ہم خود گھوم پھر کر زمین پر اپنے لیے صحیح راستہ اختیار کر سکیں یا گمراہی کا شکار. اللہ تعالیٰ اس آخری موقع میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کتاب، جو اسکرپچر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ اس کو ہم لٹرلی جیسے اللہ تعالیٰ نے کانٹینٹس ہمیں دیے ہیں اور جو کمینڈمنٹس دی ہیں
ان کو اسٹرکٹلی اپہولڈ کریں ایوری ڈے لائف میں، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر غلطی ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اور ان سے مدد مانگ کر دوبارہ انسان کھڑا ہو، اور دوبارہ اگر ایک دفعہ ایک آزمائش میں فیل ہو گئے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم دوبارہ اس میں کامیاب ہو سکیں جب دوسری دفعہ ہمیں یہ موقع آئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ میں یہاں تک ماشاءاللہ میں نے 174 174 آیت تک اس کو ختم کر لیا ہے۔ اب سب بہن بھائی موجود ہیں، اگر وہ کچھ اور مزید ایکسپلین کرنا چاہیں یا اگر کچھ غلطی ہے تو وہ اس کو درست کرنا چاہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Praise God. Thank you, sister. MashaAllah. تھینک یو۔ یہ بات ماشاءاللہ واقعی ہے، اس میں پوری حقیقت ہے کہ انسان کے دل میں وہ ایک اللہ کا ایک کنیکشن ہے۔ اگر کبھی آپ نوٹ کریں، چاہے بندہ جیسا بھی ہو، منافق بھی ہو، جب اس سے بیٹھ کے آپ صرف خالص اللہ کی بات کریں تو انسان نوٹ کرتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے انسان کے دل کے اندر وہ خدا کا وہ جو میسج ہے وہ ہے۔ کسی مذہب کے بھی میں نے کرسچنز تک کو اور ڈفرینٹ مذہب کے لوگوں سے جب خالص اللہ کی بات کریں تو ان کے نا آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے، اور کئی جگہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کتنی ہی ایسی موویز ہیں جس کے اندر وہ انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے، یا گمراہ، یا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تو اس کا کوئی لو ون جو ہوتا ہے قریبی رشتہ دار اس کو کہتے ہیں یہ اس سے اس کی بات کراؤ تو اس کی یادداشت مطلب اس کو وہ واپس آنے کا چانس ہے۔ تو بالکل اسی طرح ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں آلریڈی وہ چیز ڈال کے دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ جب ہم اگر کسی بھی موقع کہیں بھی ہوں تو ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں وہ جیسے ہوتا ہے نا ڈیجا وو کہ یہ چیز میں نے کہیں دیکھی ہے، یا اس کا کہیں مجھے یاد ہے کہیں میری میموری کے بیک میں، تو جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے یا گاڈ کا نام تو وہ اس سے کنیکٹ ہوتی ہے۔ اور یہ واقعی صرف ویسے بات نہیں، یہ جیسے یہاں پہ بھی قرآن میں بھی لکھا ہے، یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر انسان سوچ کے بیٹھے تو پھر مطلب اس کے لیے کیا کہنا انسان کے لیے۔ سو یہ ماشاءاللہ یہ جہاں سے گو بیک ٹو 168، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ چند باتیں انشاءاللہ ون شیئر کے پراسپیرٹی اینڈ ہارڈ شپ۔ سو جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ صرف مشکلات دے کے نہیں اللہ تعالیٰ کرتے، اللہ تعالیٰ انسان کو بے تحاشا دولت آسائش دے کے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ واقعی میری عبادت کرتا ہے کہ نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی قومیں جو ہیں ان کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ ان کی کوئی پیغمبر آئے، اور پھر جیسے نوح کی قوم تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت پراسپرس کر دیا تھا، پھر وہ جب ان کے جو ڈسینڈنٹس لے لیں ان کے پاس جب بہت دولت آئی، اور ان کا پھر ٹیسٹ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی چیزیں دے دی ہیں کیا وہ اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے یا پھر وہ یاشیوں میں گم ہو جائیں گے۔ تو ایون دو ان سبمیشن میں جب انسان آتا ہے تو دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو بہت زیادہ نواز دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے انسان کہ میں نے شاید ٹیسٹ آلریڈی پاس کر لیا ہے اور یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ گئی ہے۔ تو جب ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میسنجر آف دا کونینٹ نے بہت تفصیل سے ایکسپلین کیا کہ اٹس ایگزیکٹنگ ٹیسٹ، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹیسٹ ہے کہ نہیں۔ تو بعض کے لیے تو پھر یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ان کو اتنی فیسلٹیز مل جاتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پراسپرس ہو گئے، پھر وہ وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ اور بعض کے لیے جو ٹیسٹ آتا ہے وہ ہارڈ شپ کا ٹیسٹ آتا ہے، مشکلات کا ٹیسٹ آتا ہے، تو اس کے اندر پھر وہ اگر مشکل آئی ہے تو پھر اسٹل اگر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اسی طرح ہی اسٹرانگ چلیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ایسے شخص ہی پھر ٹیسٹ میں کامیابی کرے گا۔ سو ادھر پہ یو کین آپ دونوں طرف جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ یہ جنریشن اس کے بعد آتی ہے 169 میں
جنہوں نے انہیریٹ کیا اسکرپچر. اور انہیریٹ کرنا اور اتنی بڑی دولت انہیریٹ کرنا انسان مطلب اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. اگر یہ 169 ایک انسان پڑھ کے دیکھے تو بیسیکلی جس کتاب میں جس چیز کا ذکر لکھا ہے وہ قوم وہی غلط کام کر رہی ہے. دیکھیں جیسے امیجن کریں مسلمان قوم آج کل کیا کر رہی ہے. ان کو اسکرپچر دیا اللہ تعالیٰ نے اور انہوں نے بالکل ایگزیکٹ سیم ورڈنگ آپ کو ہر گھر میں آلموسٹ سیم ملے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیچ میں سے پڑھتا ہوں. بٹ دے آپٹڈ فار دا ورلڈلی لائف انسٹیڈ. ایگزیکٹلی وٹس دنیا میں ہو رہا ہے. اینڈ سینگ وی ول بی فارگیون. ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ کہ وہ کہتے ہیں ہم تو محمد کی امت ہے, ہم تو معاف کر دیے جائیں گے. بٹ دین دے کنٹینیو ٹو آپٹ فار مٹیریل آف دس ورلڈ. ورڈ بائی ورڈ آپ دیکھیں دنیا میں ایگزیکٹلی آپ کو سیم چیز ملے گی. ڈڈ دے ناٹ میک اے کووننٹ ٹو اپہولڈ دا اسکرپچر. کیا ہم نے نہیں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اسکرپچر ہے؟ اور ہمارا عہد کیا تھا کہ وی ہیئر اینڈ وی اوبے اینڈ ناٹ ٹو سے بٹ گاڈ ایکسیپٹ دا ٹروتھ. اور ہم کیا آپ دیکھیں ایوری ورڈ ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ, ناٹ ایون ایک پوائنٹ ادھر یا ایک پوائنٹ ادھر, سیم. ڈڈ وی ناٹ ٹو سے اباؤٹ گاڈ ایکسیپٹ دا ٹروتھ. کیا کرتے ہیں ہم پورے قرآن کو پلٹ دیا ہے, اس کی جگہ ایک نئی کتابیں کھڑی کر دی ہیں. سو فار ہم نے قرآن کی اسٹڈی کی ہے, ہمیں مشکل سے ایک ورس بھی ایسا نہیں ملا جو کہ ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ فالو کیا جا رہا ہو. اینڈ ڈڈ دے ناٹ اسٹڈی دا اسکرپچر. کیا ہم نے اسٹڈی اسکرپچر کیا ہے؟ it's just shocking to read every line of this. So جب یہ آپ پڑھ رہے تھے مسئلہ یہی میں دیکھ رہا تھا کہ this is اللہ تعالیٰ نے already warn کیا ہے پرانی قوموں کی اگزامپل دیکھ کے, جو پرافٹ محمد کے بعد جنریشن آنے کی ان کو کہا کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دے کے ہمیں پرانی قوموں سے آگاہ کیا ہے. اس کے باوجود دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان جو ہے وہ ایسا کیوں ہے. یہ جو بھی موسیٰ کی کہانی پڑھ رہے تھے تو اس میں کتنے بڑے بڑے معجزات ہیں. ابھی یہ جو ایک معجزہ تو یہی ہے کہ پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا. امیجن کریں, اور ان کو ڈر تھا کہ ان کے اوپر گر نہ پڑے, اور ان کا ڈر کا اللہ تعالیٰ کا مینشن کرنا دیکھیں وہ ایسی بات تھی کہ وہ واقعی بہت بڑی عظیم چیز تھی. آپ امیجن کر کے دیکھ لیں اچانک سے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ زمین سے اٹھ کے آپ کے اوپر آ جائے تو انسان کو ڈر لگے گا نا کہ میرے اوپر گر نہ جائے. وہ کیفیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ واقعی وہ جو تھی بات بہت ہی ہلا دینے والی تھی کہ ان کو وہ ڈر تھا کہ ہمارے اوپر گرے گا. اس کا مطلب وہ چیز بہت ہی میریکل بہت ہی عظیم تھا. اس بات کا خوف ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ بہت ہی عظیم واقعہ تھا. اس کے باوجود بھی وہ کیا ہوا ان میں صرف 2 پیپل. تو آپ پوری سٹوری کا جائزہ لیں تو یہ پہاڑ کا اوپر آ جانا, وہ پانی کے چشمے پھوٹنا, سمندر کا کھل جانا, اسی جتنے بھی آپ میریکل پڑھو. اور آنیسٹلی یہ میں ریسنٹلی اس بات پہ انالائز کر رہا تھا, اس پوری سٹوری میں ویسے بندہ جائزہ لے تو شاکنگ چیز کیا ہے کہ بندہ یہی کہے گا کہ سمندر پھٹ جانا. ہم نے آج تک جتنی بھی موویز دیکھی ہیں 10 کمانڈمنٹس اور اس طرح کی, اور جتنے بھی قصے اس حوالے سے سنے, وہ سمندر کا کھل جانے کو ایک بہت بڑی عظیم بات کہی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ یہ ساری دوسرے پہاڑ کا جیسے اوپر آ جانا, یہ بہت عظیم باتیں ہیں. لیکن اگر آنیسٹلی دیکھا جائے اس پوری سٹوری میں کہا جائے کہ آپ ہمیں کوئی ایک شاکنگ چیز بتاؤ جو آپ کی سب سے فیوریٹ شاکنگ چیز ہے. ٹو بی آنیسٹ ود یو شاکنگ چیز یہ ہے کہ واٹ از رانگ ود یو ہیومن بینگ. یہ سب سے شاکنگ چیز ہے. ہاؤ کین یو ڈس بلیو وہ سمندر کا پاش ہونا تو معمولی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, پہاڑ کا اوپر کر دینا معمولی بات ہے عظیم معجزہ ہے. آپ بٹر فلائی دیکھیں, وہ عظیم بٹر فلائی ان سیلف از عظیم معجزہ. بارش کا ہونا ایک معجزہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں معمولی ہیں. بات جو شاکنگ ہے کہ ہاؤ کین اینی باڈی ڈسبلیو آفٹر دس آل دس. یہ سب سے شاکنگ کوشچن ہے. کیسے
مطلب آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ. مجھے اب راکٹ سائنس سمجھا دیں میں سمجھ جاؤں، لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. ابھی کل رات ہی کسی سے ڈسکس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کیسے انسان ڈس بلیو کرتا ہے. میں نے کہا آئی نو، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ڈس بلیو، ایگو، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انسان کو ڈس بلیو میں لے جاتی ہیں. لیکن پھر بھی کیوں ایسا کیوں ہے؟ انسان ایسا کیوں ہے؟ مطلب اتنی واضح. اور آج دیکھ لیں ہمارے پاس اتنا فلی ڈیٹیل اسکرپچر ہے، اس میں یہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں واضح طور پہ لکھ دی ہیں کہ اب کہ ہم یہ دل میں لے کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کے بعد تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے والدین کرتے تھے اور ہم نے ان کو فالو کیا. دیکھیں بات واضح طور پہ لکھ دی گئی ہے، اور یہاں کہیں نہیں لکھی ہے پورے قرآن میں، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے باتیں ہیں. اس کے باوجود وہ وہی حرکت کر رہا ہے جو فرعون نے کی تھی. اس کے باوجود جس اندازہ لا کے دیکھیں یہ انسان کیا ہے، کیا چیز اندر سے. دس از جسٹ شاکنگ unbelievable thing کہ کیسے انسان ایسی حرکت کر سکتا ہے ان سب چیزوں کے باوجود، اور اتنا عظیم میریکل کے باوجود. ہمارے پاس جو میریکل ہے، ان کے پاس جو میریکل آئے، اور کتنی قوموں کے پاس میریکل آئے. ابراہیم اور جتنے اور پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے. ابھی اسی سورہ میں ہم نے کتنے پیغمبروں کی کہانیاں پڑھی ان کو. تو شاکنگ کوشچن از کہ تو میں ان سے بات کرتے، میں تو اتنے مطلب وہ ایموشن میں چلا گیا. میں نے کہا قیامت کے دن آئے کہ اگر مجھے موقع ملے میں جا کے فرعون سے فیس ٹو فیس بات کرنا چاہوں گا کہ مطلب ہاؤ کین یو ریجیکٹ سم تھنگ لائک دیٹ. اینڈ یہاں پہ بھی وہ سیم چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اٹس ریئلی شاکنگ. اور وہ جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی نا کہ قرآن کی رسپیکٹ بہت کی جاتی ہے، آف کورس کی جاتی ہے. اس کو اوپر سب سے اوپر کمرے میں رکھا جاتا ہے. کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے سر کے اوپر سے گزارا جاتا ہے. قیامت کے دن کیا انسان کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو آپ کی کتاب کی اتنی رسپیکٹ کی، اس کو گھر کی سب سے اونچے جگہ پہ رکھا، اور دوسرا شخص جو ہوگا جس نے کتاب کی پیروی کی ہوگی وہ ہر وقت اپنی جیب میں لے کے کتاب گھومتا تھا قرآن کو اور پڑھتا رہتا تھا، اور کہے گا اس نے تو آپ کی کتاب کو بیڈ کے سائڈ پہ رکھا ہوتا تھا اور جیب میں لے کے گھومتا تھا. تو جسٹ امیجن کریں کہ قرآن کی رسپیکٹ کرنے سے آخرت میں مطلب معافی ملے گی، یا اس کو ہر وقت پڑھنے سے اور اس پہ عمل کرنے سے ملے گی. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. ماشاءاللہ. میں آیت نمبر 172 جو ہے اس کے اوپر تھوڑا مزید ریفلیکٹ کرنا چاہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Recall that your Lord summoned all the descendants of Adam and had them bear witness for themselves. Am I not your Lord? They all said, Yes, we bear witness. Thus you cannot say on the day of resurrection, we were not aware of this. اس کا اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں. یاد کرو کہ تمہارے رب نے آدم کی تمام اولاد کو بلایا اور ان سے اپنے آپ کے لیے گواہی لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ان سب نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. لہٰذا قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا. اس کو ماشاءاللہ سسٹر نے بڑے پیارے انداز میں اس کے اوپر روشنی مزید ڈالی تھی. تو تھوڑا سا میں پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ، جب سسٹر پڑھ رہی تھیں تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بہت آیت جو ہے یہ بہت ریلیٹڈ ہے جو ہم مسلمان جو ہیں جو شہادہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ، کیونکہ وہ جو مسلمان شہادہ دیتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب وہ شہادہ کیا ہے؟ شہادہ ہے جب آپ کسی چیز کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی ہے اور پھر آپ اس کو دیکھنے کے بعد آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے ہوا تھا. مثال کے طور پر اگر فار ایگزامپل عدالت میں جاتے ہیں
تو جج جب گواہی کے لیے کوئی بھی کیس ہوگا، گواہی کے لیے ان کو بلاتا ہے جنہوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے. وہ ان کو نہیں بلاتا جنہوں نے نہیں دیکھا ہوتا اور جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہوا کیا ہے اس جگہ کے اوپر. تو وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہوتا ہے وہی آ کے وہاں پر گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ دیکھا. تو اسی طرح یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر خود بتا رہی ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اور ہم سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب سے گواہی لی تھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے گواہی دی تھی کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اب یہ گواہی ہم نے اللہ تعالیٰ کو، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے. تو اس لیے جو چیز ہم نے دیکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، شان اور وحدانیت، ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں، اور صرف خدا اللہ ہی خدا ہے. تو یہ جو ہے اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ چیز دیکھی ہے، اس لیے دیتے ہیں. لیکن جو مسلمان دوسرے ہیں، جو ہم بھی دور جہالت میں یہی جو ہم نے اپنے والدین سے، آبا و اجداد سے سنتے آئے تھے، ہم بھی ویسے ہی کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ، کہ اس کے بغیر تو وہ کہتے ہیں آپ کی شہادت جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہے. اب محمد کو ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نبوت لیتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نبی بنایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے اور نبی کے بندے کے درمیان میں ہے وہ معاملہ. ہمیں جو ہے جب نبی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی رسول کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ ہم آن فیتھ لے کے آتے ہیں. وہ ہم اس کی گواہی نہیں دے سکتے کہ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے نبی کو اللہ تعالیٰ سے نبوت لیتے ہوئے، یا میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، محمد کو، اپنا نبی مقرر کرتے ہوئے. نہیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا. ہم فیتھ کے بنیاد پر، ہم جو پیغام وہ انسان لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی رسول جب وہ پیغام لے کے آتا ہے، پیغمبر جو ہے، تو ہم اس پیغام کو پہچان جاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام ہے، انہی کے بارے میں ہی ذکر ہے، انہی کے ہی احکامات ہیں. تو ہم فیتھ کے اوپر اس پیغام کو مانتے ہیں، اور جو پیغام لے کے آیا ہے اس کو پیغمبر مانتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے، کہ یہ پیغام لے کے آیا ہے. کس کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. لیکن وہ آن فیتھ کے بنیاد کے اوپر ہم اس کو نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، جو بھی کہہ لیں. لیکن اس ماننے کے بعد اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے پیغام کو پہچانا ہے کہ یہ سچا پیغام صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی ہستی ہی بھیج سکتی ہے. اس بندے کا اپنی طرف سے کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ کسی اور انسان کی طرف سے گھڑ کے وہ نہیں لے آیا. یہ پیوریفائڈ، اتنا بیوٹیفل ہماری فلاح کا اور اتنا نالج اور وزڈم سے بھرا ہوا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی نہیں بھیجا ہے. تو ہم اس کے بیس کے اوپر اس کو پیغمبر مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، اور ہم اس پیغام پر یقین لے آتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ بہت یہ آیت اس پوائنٹ کو بہت واضح کرتی ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ صرف ایک ہی شہادہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. دوسرا جو ہے پارٹ وہ اس کا حصہ نہیں ہے. اور یہ آیت اس کی بہت وضاحت کرتی ہے کھلے طریقے سے کہ صرف گواہی جو ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شہادت کیوں دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور انہوں نے ہم سے گواہی لی ہے. تو میں اس پر تھوڑا مزید روشنی اس آیت پر
اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ڈالنا چاہتی تھی. تھینک یو. ماشاءاللہ سسٹر، تھینک یو، ویری نائس، پریز گاڈ. جی بالکل ماشاءاللہ، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کنیکٹڈ ہے ہماری. اس کے نیچے جو فٹ نوٹ ہے اس میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کا نالج ہماری نیچرل انسٹنکٹ میں ہے. تو جب ہم نے یہ آلریڈی عہد لیا تھا اور پھر ہم نے وہاں پہ گواہی دی تھی، وہی گواہی، وہی شہادہ جس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ شہادہ ہے کیا. موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک دم سے ہم کیسے شہادہ دے رہے ہیں جو چیز ہم نے دیکھی نہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں جیسے ہی لوگ ایمان لاتے ہیں تو یہ شہادہ ان کو پروکلیم کر کے کہنی ہوتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں آج. تو وہ اپنا کنیکشن وہاں پہ ملا لیتے ہیں جب ہم سب نے یہ عہد کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا خدا نہیں مانیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ ہمیں بلوایا تھا یہ، اور ہم سب نے لبیک کیا تھا اس بات پہ. لیکن اب جب ہے ہم پروفٹ محمد کی گواہی دیتے ہیں، کیا ہم اوروں کی بھی گواہی دیتے ہیں جیسے کہ موسیٰ، عیسیٰ، کوئی اور پیغمبر؟ نہیں. ہم پروفٹ محمد کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تو قرآن میں یہاں سے ہمیں کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری وہ گواہی ہے جو ہم نے وہاں دی تھی. اور جب آپ ایمان لاتے ہیں یا مذہب پہ لوگ کنورٹ ہوتے ہیں یا کیا، تو کیونکہ وہ جیسے کہ سسٹر نے ابھی ذکر کیا کہ وہ میسج کو پہچان چکے ہوتے ہیں، وہ ان کو کنفرم کرتا ہے. جب بھی کوئی میسنجر آتا ہے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، وہ پیغام پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کو اس پہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی، وہ ان کے منہ سے پھر وہ پروکلیم کرتے ہیں، وہ گواہی دوبارہ دیتے ہیں کہ یس. اسی لیے کوئی بھی مذہب لے کے انسان پیدا نہیں ہوتا. آپ نے چننا ہوتا ہے زندگی میں. جب آپ پہچان جاتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر جاتے ہیں اندر اور باہر سے، تو پھر یہ گواہی آپ دیتے ہیں. یہ گواہی اس لیے نہیں ہوتی کہ میں یہ کسی سے بھی یہ گواہی لے لو تو وہ اب مسلمان ہو گیا. جیسے کہ لوگ آ کے کہتے ہیں وہ بھی گواہی مکس کر کے جو کہ پروفٹ کی بھی دے رہے ہیں اور اللہ کی بھی دے رہے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. نمبر 1، ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کمانڈمنٹس کو توڑتے ہیں جب ہم پروفٹ محمد کو بھی اپنی شہادہ میں ڈالتے ہیں. اور ان میں سے ایک میجر ہے جو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے نبیوں میں کوئی فرق نہ کرو، جبکہ ہم فرق کرتے ہیں. دوسرا ماشاءاللہ بیسک انسٹنکٹ انسان کی آپ دیکھیں، جیسے کہ ابھی بردر بات کر رہے تھے، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو یا کوئی ہو، ان کو اندر سے ایک وہ ہوتا ہے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا قرآن میں کہ جب وہ کسی سمندر میں لہروں میں آ جاتی ہے کوئی کشتی اور ان کو لگتا ہے بس اب ہم جانے لگے ہیں، ڈوبنے لگی ہے، تو واحد وہ ان کے ہر کسی کے منہ سے یہی نکلتی ہے کہ گاڈ سیو اس، یا ہمارے رب ہمیں بچا لو، یا اللہ ہمیں بچا لو. جو بھی مذہب ہے وہ واحد اللہ کی پھر پکار کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوتا. یہ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ یہ انسٹنکٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کو اس وقت یقین کر لیتی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہے ہیں. جی بس یہی کہنا. ماشاء اللہ، ویری گڈ پوائنٹ. یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ اس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ میسنجر جو امی ہم نے پرافٹ محمد بھیجا ہے،
اور کہ ان پہ بلیو رکھیں اور ان کے ساتھ جو لائٹ بھیجی ہے روشنی اس کو فالو کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کریں؟ ان پہ بلیو کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کے اوپر گواہی دیں کہ یہ ہم نے پروفٹ بنا کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ اور دوسرے پیغمبروں کی بھی ذکر وہ کسی پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ تم ان کے اوپر گواہی دو کہ ہم نے پروفٹ. آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں یہ ورڈ. کہاں جا کے ملتا ہے یہ گواہی دینے کا ورڈ؟ سورہ منافقین سورہ نمبر 63. اتنی سالڈ کلیئر کٹ باتیں ہیں، اس کے باوجود انسان جو ہے وہ دیکھ کے تو صحیح قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرافٹ محمد پہ تم گواہی دو؟ کہیں بھی نہیں لکھا. کہتے ہیں بلیو ان دا میرے خیال 1-2-3 قرآن اسٹڈیز پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو لائٹ ہم نے بھیجی ہے ان پہ بلیو کریں، ان کو سپورٹ کریں، جو لائٹ بھیجی ہے اس کو فالو کریں. میں رفلی پیرافریز کر رہا ہوں، لیکن اس میں کہیں وہ نہیں آتا. جہاں پہ آتا ہے وہ سورہ منافقون سورہ نمبر 63. اور دیکھیں وہاں پہ ورڈ جو ایگزیکٹلی جو ورڈ لکھا ہے وہ ایگزیکٹ ورڈ لکھا ہوا ہے وہ بالکل پیرلل ہے اس سے اشہد ان محمد الرسول اللہ. دیکھیں اس جا کل منافقون قالو کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ. اب یہ جو ورڈ ہے نا نشہد، ہم کہتے ہیں نا اشہد ہم کہہ رہے ہیں نش جب نون آتا ہے نا تو وہ گروپ میں آ جاتا ہے، پلورل ہو جاتا ہے. تو نشہد کا بہت سارے لوگوں نے کہا اور اشہد ایک بندے نے کہتی ہے. نشہد انکا سامنے جس سے آپ مخاطب ہیں، تو کیونکہ ان کے سامنے پرافٹ محمد موجود تھے تو انہوں نے کہا انکا. آج کا انسان محمد کہے گا تو لٹرلی وہ ہو گیا اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ وہ ایگزیکٹلی آج کا بندہ کہے گا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ یعلم انک لرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم ان کے رسول ہو. واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ وہ گواہی دیتے ہیں کہ ان المنافقون، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے کے کہہ رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئی بیئر وٹنس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئی بیئر وٹنس کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. جسٹ لک ایٹ دا ورڈنگ اللہ تعالیٰ کی کہ وہ گواہی دے کہہ رہے ہیں. تو ہاؤ جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب یہ جو آگے کہہ رہے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافق ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم ان کے رسول ہو، اور یہ جو بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جسٹ امیجن اتنی واضح طور پہ لکھی. اور ایک اور بڑی مزے کی بات یہاں پوائنٹ کرنے کی ہے، یہ جو لوگ تھے یہ موجود تھے، زندہ تھے پرافٹ محمد کے ٹائم پہ. انہوں نے اپنے سامنے ان کو دیکھا کہ ایک انسان ہے جو اللہ کا رسول اور نبی ہے. ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں جب موجود بندہ ہو اس کی گواہی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا منافق ہے. آج کا انسان نے تو ان کے پرافٹ محمد تو گزر کب کا ٹائم ہو گیا. جب وہ موجودہ ٹائم میں نہیں کہہ سکتے جنہوں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا سامنے بیٹھے ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافق ہیں. ہاؤ کین یو بیئر وٹنس کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ تم تو موجود نہیں تھے جب ہم نے پرافٹ محمد کو چنا اپنے رسول بنانے کے لیے. وہ جب منافق ہو گئے، آج کا انسان نے تو ہمیں تو ان کی شکل بھی نہیں پتا. جسٹ امیجن ہاؤ بگ بلنڈر دیٹ از، کہ کتنا بڑا آپ انسان جو جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ جھوٹ پھر اذان میں بھی شامل کیا ہے، نماز کے اندر بھی شامل کیا ہے. تو خود بندہ سوچے کہ ہماری عبادتوں کا کیا حشر ہو رہا ہوگا. جسٹ غور کرنے کی بات ہے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. ایک کوئک نوٹ، ماشاءاللہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ یہ کہا ہے، اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ جو ہے لا الہ الا اللہ کا بتا رہے ہیں. اگر اس سے بہتر کون سی اور جگہ ہو سکتی تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کلمہ جو ہے نا اس طرح کر دیتے، محمد کا نام بھی بتا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہ بات اندر رکھ دی، اور سٹارٹ ہی وہیں سے ہوتا ہے، اور اوپر چیپٹر کا نام ہی المنافقون. یہ بہت بڑی بات ہے. میں کیا کہنا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی. اصل میں جو شہادہ لفظ ہے نا، شہادہ لفظ یہ خود یہ شاہد، یعنی کہ جو آپ نے دیکھا ہوا آنکھوں سے. تو جب انہوں نے محمد کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنایا، اوپر اپنے خود منتخب کیا اپنے بندے
جن جن کو رسالت کے لیے، پیغام کے لیے، اپنی جاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، تو اس وقت تو کوئی دوسرے ہم انسانوں نے، یا ایون وہاں جو اس وقت محمد کے ٹائم میں بھی انسان تھے جو آ رہے تھے یا جو قبول کر رہے تھے، انہوں نے تو نہیں اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا نا، شہادت وہ کی، دیکھا کہ وہ ان کو نبوت لیتے ہوئے. وہ تو انہوں نے آ کے خود اناؤنس کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو اسی لیے وہ جب جا کے کہہ رہے تھے کہ سورہ منافقون میں، جیسے کہ بھائی نے ابھی پڑھا تھا، کہ وہ آ کے گواہی دے رہے تھے، تو کس چیز کی انہوں نے کیا؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نبی کو نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہے وہ رسالت ملتے ہوئے، یا پیغام ملتے ہوئے، یا پیغام ان کو چنتے ہوئے اپنی پیغمبری کے لیے؟ نہیں. تو وہ کیسے یہ پھر شہادت دے سکتے ہیں جو چیز انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہی نہیں، شاہد ہی نہیں ہوئے جس چیز کے؟ تو وہ کیسے پھر اس چیز کی شہادت دے سکتے ہیں؟ یہیں سے پھر انسان کی جو منافقت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ منافقون میں واضح کر دیا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ منافقین ہیں. یہ ماشاء اللہ یہ جو ورس میں بات کر رہا تھا نا، اسی سورہ 7 کے 157 میں، اس میں ورس لمبا ہے تو میں پورا تو نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا شروع کا پارٹ ہے فالو دا میسنجر دا جینٹائل پرافٹ محمد. اس کے بعد پھر اس کا ہوتا ہے ہوم دے فائنڈ ریٹن دا تورا. سو پھر آپ آگے چل کے جاؤ ٹورڈز دی اینڈ آتا ہے those who believe in him and respect him, support him and follow the light that came with him are the successful ones. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ گواہی دلوانی ہوتی پرافٹ کے لیے، تو یہاں پہ ورڈنگ یہاں پہ یوز کرتے those who bear witness that he's messenger in him, respect him, support him and follow him. صرف ورڈ آئی بلیو کا، بلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی میسج سورس کسی پاورفل سورس سے ملا ہے، آپ نے اس کو اسٹڈی کیا، انڈرسٹینڈ کر کے آپ ایک جائزہ لے کے اس کی لیول تک پہنچتے ہو کہ پھر آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہو. تو وہ ہو گیا ایک، آپ کو میٹیریل ملا، اس کو اسٹڈی کر کے آپ نے ایک بلیو کا کانسیپٹ تک پہنچے ہو. گواہی دینا تو سرٹینٹی سے بھی آگے کیا ہے. آپ نے اپنے سامنے، اگر میں آپ کو بولوں، جیسے ہمیں بچپن میں ایگزامپل دی جاتی تھی کہ وہاں گلی میں آگ لگی ہے، کسی نے آپ کو میسج دیا، آپ گھر میں بیٹھے ہو، تو آپ کو جس نے آ کے میسج دیا پہلے تو آپ اس کو پرکھو گے کہ کس نے مجھے، اگر کوئی بندہ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے اس نے کہا تو آپ کو اس پہ یقین نہیں آئے گا. چلیں پھر بھی آپ گھر سے باہر نکلے، آپ کو ہوا میں تھوڑی اسمیل آئی، کہیں آگ لگی، تو آپ کا بلیو کا تھوڑا بڑھ جائے گا. ہو سکتا ہے اس بات میں حقیقت ہو. آپ گلی کے کونے تک گئے، وہاں سے دیکھا تو آپ کو دور گلی میں جا کے کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کا بلیو کا لیول اور بڑھ گیا. پھر آپ اس طرف چلنے شروع ہو گئے. آپ جب اس گلی کے قریب پہنچے اور جب آپ نے ٹرن کاٹ کے دیکھا سامنے واقعی گھر کو آگ لگی، تو آپ کا بلیو کا تو کانسیپٹ ختم ہو گیا، بلیو یہاں سے نکل چکا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے دیکھا ہے گھر کو. آپ پہنچ چکے ہو، آپ نے گواہی دے رہے ہو کہ ہاں آئی بیئر وٹنس کہ میں نے آگ جلتی ہوئی دیکھی ہے. تو آپ سے اگر کوئی آ کے پوچھے کہ آپ بلیو کرتے ہو کہ فلانی گھر کو آگ لگی تھی، تو آپ اس کو ہنس کے دیکھو گے، آپ کو مسکرانا شروع کر دو کہ بلیو، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. یہ ہوتا ہے بیئر وٹنس کرنا، کہ وٹنس کیا. وٹنس کا ورڈ کیا ہے؟ وٹنس کرنا، دیکھا، میں نے اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھا ہے. بلیو از کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھنگ. بلیو آپ جس سے آپ کو میسج ملا، آپ وہ ایک لیول ہے، آپ اس سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہو. تو دیٹ ان سیلف ایکسپلینس ایوری تھنگ. پھر بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے باوجود بھی ہم نے اپنی عبادتوں کے اندر وہ اس کو رکھا ہوا ہے. انڈرسٹینڈ، میں کسی سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے کہ ہم سمجھتے ہیں آپ صحیح بات کر رہے ہو، آپ 100% صحیح بات کر رہے ہو، لیکن ہم نے ساری عمر یہی پڑھا ہے، تو ہم اب اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ امیجن ان کو پتہ ہے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود ساری عمر وہ اسی میں رہے، تو اب چینج نہیں ہو سکتا. جسٹ امیجن دیٹ. پریز گاڈ. جی میں وہ بھول گئی تھی، میں پڑھنا چاہتی تھی یہ سورہ 47 جس کا نام ہی سورہ محمد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تو اس میں اللہ تعالیٰ، اب اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی تھی جہاں اللہ تعالیٰ شہادہ کو جیسے یہ مسلمان کہتے ہیں اس طرح لکھتے تھے. سو پہلے میں انگلش میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ورس 19 ہے ایگزیکٹلی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یو شال نو that there is no other God beside God, and ask forgiveness for your sins and the sins of all believing men and women. God is fully aware of your decision and your ultimate destiny. تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ پرافٹ محمد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. تو یہ سورہ محمد تھی جس میں اللہ تعالیٰ محمد کو بھی یہ کلمہ ایک طرف سے آپ کے پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا بتا رہے ہیں. اور پھر آپ سورہ منافقین پہ جائیں تو اس کی پہلی آیت یہی کہتی ہے کہ جو لوگ تمہیں آ کے کہتے ہیں کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ تم خدا کے رسول ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا کہتے ہیں اور منافق کہتے ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان نے پہلے پلر کو جس کو فرسٹ پلر آف ریلیجن کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ یہی گواہی دینے ہم اس دنیا پہ آئے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارا دل، جیسے ابھی بردر اس کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ ایک انفارمیشن آپ ریسیو کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے. وہ سائنس بھی ہیں کہ بھئی جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میسنجر اپنے لیے اپنے آپ کو ورشپ کرانے کا نہیں کہتے، کوئی آپ سے کسی قسم کی اجرت نہیں لیتے، اور واحد خدا کی عبادت کا کہتے ہیں، کسی اور اس کے ساتھ ٹھہرانے کا نہیں کہتے. تو آپ کے خیال میں کیا پرافٹ محمد بھی یہی کلمہ پڑھتے ہوں گے کہ میں اپنی بھی گواہی دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بھی، اور پھر اس کو کلمہ بنا لو، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ اور کیا پچھلے نبی جو ان سے پہلے آئے ان کا کلمہ کچھ اور تھا، یا ان کا بھی لا الہ الا اللہ ہی تھا صرف، اور لوگوں کو ایک ہی میسج تھا کہ اللہ کی عبادت کرو؟ کیا اس ٹائم کچھ اور کلمہ تھا جو پرافٹ محمد کے ٹائم میں؟ اور یہ سارے وہ کوشچنز ہیں جو ہمیں لاجیکلی کرنے ہیں اپنے آپ سے. آپ قرآن میں ایک جگہ دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلمہ کہنے کا بتایا جو سارے یہ ٹریڈیشنل مسلم پڑھتے ہیں. تھینک یو.